अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साजिद हसन। बानी पीटीआई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी और कानूनी तौर पर कोई भी रिलीफ लेने में अब तक नाकाम क्यों है? 2.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात तो दूर की बात है, अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से जो TORs होते हैं उनका ही फैसला नहीं कर पाई और ये भी तय नहीं कर पाई कि मुज़ाकरात कौन करेगा, महमूद खान अचकज़ई या अल्लामा राजा नासिर अब्बास। ये लोग जो हैं जिनको नामजद किया गया था बानी पीटीआई की जानिब से, इन लोगों की जानिब से भी तकरीबन 4 महीने से ज़ायद का अरसा हो गया है, मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात जो है आगे नहीं बढ़ पाई और बानी पीटीआई मुसलसल सर्दी हो या गर्मी, इस गर्मी के अंदर भी वो जेल के अंदर मौजूद हैं और जो सर्दियां इस वक्त गुजरी थी उसके अंदर भी उनका जो हाल था वो सबके सामने है। आँख के मसाइल और सेहत के मसाइल जो हैं वो भी साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं। इस दौरान गवर्नर KP ने बड़ा दावा कर दिया है। फैसल करीम कुंडी साहब का ये कहना है कि पीटीआई के कुछ लोग वज़ीर-ए-आला की तब्दीली के ख़्वाहां हैं और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनको तब्दील करने के लिए अंदरून खाना जो है वो खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। इसके अंदर पीटीआई के अपने अरकान भी शामिल हैं और बहुत सा एक बड़ा ग्रुप जो है वो उनको हटाने के दर पे है। अब सूरत हाल ये है कि सलमान अकरम राजा साहब, जुनैद अकबर साहब और बहुत से रहनुमा जो इस्तीफ़ा लिए घूम रहे हैं उनको अपनी बात के अंदर वजन पैदा करने के लिए इस तरह के बयानात सामने लाने की ज़रूरत है और ला भी चुके हैं वो लोग कि अंदरून खाना इनकी जो है बहुत ज़्यादा आपस में ग्रुप बंदियां और अंदरूनी खलफशार जो है वो उरूज के ऊपर पहुंच गया है और इसका इजहार जो है वो बजाय पार्टी के अंदर बैठकर हल करने के मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जाता है। पीटीआई क़यादत अपने ही कारकुनान को जमा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी किस्म की कोई स्ट्रीट मूवमेंट मुस्तकबिल के अंदर जो है हमको देखने में नहीं मिलेगी। तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदियाँ, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? अपोजिशन के बाद जुलूसों और एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन क्यों नहीं है? आज के प्रोग्राम के अंदर हम इस हवाले से बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा दूँ, हमारे साथ रिजवान खानज़ादा साहब मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, कराची से आपका ताल्लुक़ है, स्टूडियो के अंदर हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका। अरबाब खिज़र हयात साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। रिजवान खानज़ादा साहब, पीटीआई के बानी जो है उनकी रिहाई जो है वो उस हवाले से किसी किस्म का कोई रिलीफ या कोई भी ऐसी चीज़ के ख़ानदान की मुलाकात हो जाए, फ़ोन के ऊपर बात हो जाए, किसी भी किस्म का कोई रिलीफ दिलवाने में अब तक आप लोग क्यों नाकाम हो गए हैं? इसकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से ये प्रोग्राम रखा है। नाकाम नहीं हुए हैं, फिर न पीटीआई नाकाम हुई है, न पीटीआई के वर्कर नाकाम हुए हैं, न इमरान खान साहब नाकाम हुए हैं। देखें, इस वक्त मैं बार बार यही दोहराता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हालत जंग में है और हालत जंग में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। तनकीद भी होती है, वर्कर भी नाराज़ होता है, क़यादत भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो खाली हमारे साथ नहीं है ये। नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए तो उस वक्त क्या हालात थे? काफ लीग बन चुकी थी, कोई पीछे आने वाला नहीं था, कोई मुलाकात के लिए नहीं आता था। नवाज शरीफ साहब की एहलिया जो हैं वो कराची में ATC के बाहर नज़र आती थी। वर्कर, कायद, तंजीम सब गायब हो चुकी थी और आखिरी में नवाज शरीफ साहब मजबूर होकर उनको ये पाकिस्तान अपना वतन छोड़ना पड़ा और 10 साल के लिए चले गए। मजबूर तो बानी पीटीआई को भी किया जा रहा है बार बार, तो वो नहीं हो रहे, बस सलाम पेश करते हैं वर्कर उसको। इसीलिए वर्कर भी साथ खड़े। जिस दिन बानी पीटीआई मजबूर हो गए, चले गए, तो आपको वर्कर भी रोड पे नजर नहीं आएगा, एहतजाज भी नजर नहीं आएगा, ये धरने भी नजर नहीं आएंगे। हम 2.5 साल 1000 दिन जो हैं चेयरमैन पीटीआई को हो चुके हैं। 1000 दिन चेयरमैन पीटीआई को हो चुके हैं कैद के अंदर। 8 मई, ये आने वाला जो 8 मई है, इस पर भी एक लॉन्ग मार्च अहमद खान नियाजी जो भतीजे हैं इमरान खान साहब के, उनकी तरफ से जो है वो निकाला जा रहा है। कहाँ से? टांग से सवाबी। अच्छा, टांग से सवाबी लॉन्ग मार्च कह रहे हैं? हाँ जी हाँ, लॉन्ग मार्च। मेरी भी तैयारी है, हमारी यहाँ कंटेनर वगैरह तैयार है उसके लिए? सर, कैंटीनर हो या ना हो, वर्कर तैयार है। अच्छा, और बड़ी तादाद में सिंध से भी लोग जा रहे हैं, पंजाब से भी जा रहे हैं, राब्ता हो रहा है। जिन साहब का नाम लिया, इनका ओहदा क्या है? अहमद खान नियाजी, ये वर्कर हैं एक। अच्छा, ये वर्कर हैं एक आम। लेकिन जब हालात ऐसे ये काम क़यादत को करना चाहिए था, आपका वर्कर करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क़यादत
اب قیادت کی کچھ قیادت نے فیصلہ نہیں کیا. دیکھیں جی قیادت کی کچھ مجبوریاں ہوں گی، اسی لیے 2.5 سال سے عمران خان اور احمد خان نیازی صاحب نے جس طرح غم و غصے کا اظہار کیا تھا احمد خان نیازی صاحب 30ویں یوم تاسیس کے موقع پر، ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہوگی. بالکل سنی ہے، اور ورکر کا احساس ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ ورکر کی زبان کہہ رہا ہوں. جو نیچے روڈ پہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. نہیں، انہوں نے جو باتیں کی تھی نا، انہوں نے کہا تھا ہماری بالکل بھی نہیں سنی جا رہی اور قیادت کمپرومائز ہو گئی ہے، اور بانی پی ٹی آئی کو یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ فٹ بال بنا دیا گیا ہے، اور قیادت جو ہے وہ ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ اپنے نمبر بڑھانے میں مصروف ہے. کس سے نمبر بڑھوا رہے ہیں؟ دیکھیں جی بالکل صحیح کہا انہوں نے، قیادت کمپرومائز ہو چکی ہے. بالکل احمد خان نیازی صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، اور یہی ورکر بات کر رہے ہیں، یہی علیمہ خان صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ قیادت کمپرومائز ہو چکی ہے. ظاہر بات ہے ریاست سے کمپرومائز ہو چکی ہے. ریاست نے سختیاں لگائی ہیں، ملاقاتیں بند ہیں، کیس نہیں چل رہے ہیں، کورٹ میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے. تو ورکر کہاں جائے گا؟ ورکر وہ راستہ تلاش کر رہا ہے جو مزاحمت کا ہو. احمد خان نیازی نے کال دی ہے، ورکر اس کے پیچھے، اور ہزاروں ورکر آپ کو 8 مئی کو اس لانگ مارچ میں شریک ہوتے ہوئے پورے پاکستان سے نظر آئیں گے. اچھا، پورے پاکستان سے ورکر نظر آئیں گے. 8 مئی یاد رکھنے کا دن ہے، مزاحمت کا دن ہے، لانگ مارچ کا دن ہے، اور ورکر عمران خان کی رہائی کے لیے نکلنے کو تیار ہے. ارباب خضر حیات صاحب جس طرح کی بات کی ہے خانزادہ صاحب نے، آپ کی پارٹی کے اوپر بھی وقت آ چکا ہے، جس طرح کا انہوں نے حوالہ دیا، اور آپ کی پارٹی جس طرح منتشر ہوئی یہ بھی سب کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ کہنے کو ہے یقینی طور پر کہ ان کے کارکنان جو ہیں وہ اب تک منتشر نہیں ہوئے. بے شک قیادت کمپرومائز ہو گئی ہے. تو جو حالات چل رہے ہیں ان لوگوں کے پاس حاصل کرنے کے لیے کچھ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی خانزادہ صاحب کی باتیں میں نے سنی ہے، لیکن پہلے میرے خیال میں ان کو ذرا اپنی تاریخ کو ذرا صحیح کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پرویز مشرف نے کو کیا تھا تو اس وقت جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا تھا وہ پوری دنیا کو معلوم ہے، کیونکہ 14 مرتبہ تو صرف مجھے گرفتار کیا گیا تھا اور 4 بائی 4 کمروں میں بند کیا جاتا تھا. دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب خود ملک چھوڑ کر نہیں چلے گئے تھے، بلکہ ان کو زبردستی جہاز میں بٹھایا گیا تھا، ہتھکڑیوں سے ان کو باندھا گیا تھا، اور ان کو فیملی سمیت جو ہے نا وہ سعودی عرب لے جایا گیا تھا. دوسری بات یہ کہ ہماری پارٹی نے اس وقت نہ کوئی 9 مئی کیا تھا، نہ ہم نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تھا، نہ ہم نے کسی دوسرے جو ہمارے یہ جو جس طرح پی ٹی آئی نے 9 مئی کو کیا تھا تو ہم نے اس طرح نہیں کیا تھا، بلکہ ہم نے جمہوری انداز میں پروٹیسٹ بھی کیا تھا. ہم نے مشرف کی آمریت کا مقابلہ بھی کیا تھا، اور ہم نے وہ سب کچھ جمہوریت کے اندر رہ کر کیا تھا. ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا تھا جس سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا گیا تھا، یا جس سے جو ہے نا ہماری پاک فوج کو کچھ نقصان پہنچایا تھا. یہ لوگ تو آپ دیکھیں کہ 9 مئی جو ہے نا وہ بھی سب کو پتا ہے. اس کے بعد ان کی قیادت کے بیانات بھی پوری قوم کو پتا ہے، بلکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کس قسم کے بیانات فوج کے خلاف دیتے آ رہے ہیں. اس وقت تو ہمارے ساتھ پرویز مشرف نے کیا تھا، ہم بالکل پرویز مشرف کو ٹارگٹ کرتے تھے، لیکن ہم اپنی فوج کو ہم نے کبھی ٹارگٹ نہیں کیا ہے. نہ ہی ہم نے کوئی ایسا بیان ریکارڈ پہ موجود ہوگا کہ ہماری پوری قیادت نے پاک فوج کے خلاف کوئی بیان دیا ہو، یا ہم نے ریاست کے خلاف کوئی بیان دیا ہو. بالکل اس طرح نہیں تھا جس طرح ان لوگوں نے کیا ہے اور جس طرح ان لوگوں کی کرتوتیں ہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک بندے کا نام لیا، احمد خان نیازی ہے کہ پتہ نہیں کون ہے. یہ پہلی مرتبہ ہم یہ نام سن رہے ہیں کہ یہ اب پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں، ورکر ہیں، پارٹی کے ورکر ہیں. گزشتہ روز میں علیمہ خان صاحبہ کی ایک سٹیٹ بیان، بلکہ اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ احمد خان پتہ نہیں کہ وہاں وہ کوئی مظاہرہ کر رہے کہ کوئی کال دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے تو اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے کہ احمد خان نیازی نے کوئی کال دی ہے یا وہ کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے. دوسری یہاں پر جو ان کی باقی قیادت ہے ان کو بھی پتہ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں پی ٹی آئی اب جو ہے نا، جو کہ ایک پولیٹیکل جماعت تو ہوتی ہی نہیں، یہ تو ایک فین کلب ہے جو کہ ابھی اب جب 2013 سے ابھی تک وہ چلتے آ رہے ہیں. ان کے آپ اگر بیانات دیکھیں تو ان میں آپ کو کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئے گی، چاہے وہ ان کے وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ ان کی دوسری قیادت ہو، کسی میں سنجیدگی ہے ہی نہیں. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر مردان میں ان کا ایک جلسہ تھا جس میں وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے تھے، اسد کیسر صاحب بھی تھے، اور ان کے پارٹی کے چیئرمین گوہر صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو بڑی کرسیاں تھی 2،
تو اس پہ ایک پہ اسد کیسر صاحب بیٹھے تھے, دوسرے پہ وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے, جبکہ پارٹی کے جو چیئرمین ہے ان کو ایک سائڈ پہ ایک چھوٹی سی کرسی پہ بیٹھا دیا گیا تھا. تو کیا پارٹیاں اس طرح ہوتی ہے؟ کیا پارٹی میں ڈسپلن اس طرح ہوتی ہے؟ یہی وجہ یہ ہے ان کا انٹرنل معاملہ ہے سر, یہ کہیں بھی بٹھائیں ان کا ورکر, کہیں بھی پارٹی کے چیئرمین زمین پہ بیٹھ جائے, ان لوگوں کو آپس میں جو جہاں سوٹ کرتا ہے وہ وہاں صحیح چلتا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ ان لوگوں کے پاس حاصل کرنے کے لیے ابھی کچھ ہے؟ آپ لوگ مذاکرات تو کر نہیں رہے ان لوگوں سے, اور اگر مذاکرات کے لیے کچھ آتا ہے آگے تو آپ لوگوں کی طرف سے انکار ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیں نا, انٹرنل بات ان کی ہے, لیکن میں صرف قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی پارٹی کی قیادت ہے, یہ ان کی پارٹی کی جو انٹرنل باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ان لوگوں میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا, تو یہ پاکستان کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں یہاں سر, پر یہ تو حالات بری باتیں ہی نہیں, اچھی باتیں بھی بتانی چاہیے سر. ڈاؤن ٹو ارتھ سارے پارٹی کے لوگ ہیں اور ان کی قیادت جو ہے وہ ورکرز کے ساتھ زمین کے اوپر بیٹھتی ہے. یہ بھی بہت سی اچھی باتیں ہیں جو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. زمین پہ بیٹھے نہیں تھے, بالکل ان کے سائیڈ والی کرسی پہ بیٹھے تھے, جو کہ ایک چھوٹی سی کرسی تھی. یہ میسج نہیں تھا, وہ یہ میسج دینا چاہتے تھے وزیر اعلیٰ کہ میں سپیریئر ہوں. وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ انہیں کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور گورنر کے پی نے جو دعویٰ کیا ہے, یہ آپ کو سچا دعویٰ لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ متحرک ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, جب علی امین کا ڈاکور صاحب کی چھٹی ہونے والی تھی تو ان سے 2 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ علی امین صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے, اور ان کی چھٹی ہو گئی. ابھی بھی تقریباً 1.5 مہینہ ہوا ہے کہ میں نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ سہیل افریدی صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے. میرے پروگرام میں ہی آپ نے کیا تھا سر, مجھے یاد ہے. یا تو یہ بڑی عید وہ دیکھ لیں گے یا نہیں دیکھیں گے, لیکن یا شاید عید سے پہلے ورنہ عید کے فوراً بعد ان کی چھٹی ہونے والی ہے. یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. باقی میں آپ کو خیبر پختونخوا کے حالات بتا دوں کہ یہاں پر تو دیکھیں طالبان ہمارے گھروں تک پہنچ گئے ہیں. یہاں میرے گھر سے تقریباً میرے خیال میں آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر حیات آباد ہے. طالبان وہاں کھلے عام گھوم رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یہاں کے حالات ہیں. ان لوگوں کے پاس تو سر وفاق میں آپ کی حکومت ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ لوگ دیکھتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ان کے علم میں ہوں گی. نہیں دیکھیں نا, ابھی 18th امینڈمنٹ کے بعد تمام اختیارات صوبوں کو مل چکے ہیں. صوبے کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ ہے, تو اب وہاں سے وفاق سے تو کیا ہمارے بندے رہیں گے, یا وفاق کی حکومت تو یہاں پر رہے گی کہ یہاں پر ایک سیٹل ایریا میں آپ کے طالبان گھوم رہے ہیں, تو یہ صوبے کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ یہاں صوبے میں کیا حکومت نہیں ہے کیا؟ یہاں پر رش نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, اہم سوال اٹھایا آپ نے ارباب صاحب, بہت اہم سوال اٹھایا اور بہت اہم باتیں بھی کی ہیں. مصطفیٰ بلوچ صاحب ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. گورنر کے پی جن کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے, وہ بڑا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے خواہاں ہیں اور کے پی میں اتحادی حکومت بنے گی. انہوں نے یہ والا دعویٰ بھی کیا ہے. اگر اس طرح کی کوئی حکومت بنتی ہے تو کیا فارمولہ ہوگا, کس کے تحت بنے گی, اور پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہوگا اس حکومت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا حالات ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت 12-13 سال ہو گئے ہیں لگاتار ان کی حکومت رہی ہے, اور انہوں نے کوئی 4-5 ان کا چیف منسٹر بدلی کی ہے, لیکن پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, کوئی کارکردگی نہیں ہے. صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے وزیر اعلیٰ جو بھی ان کا بنتا ہے کہ کوئی انتشار پھیلاؤ, اور کبھی جب خان صاحب ہوتے تھے تو پھر ڈی چوک پہ ان کو بلا کے جو ہے وہ پرویز خٹک سے جو ہے وہ وہاں پہ انتشار پھیلاتے تھے. اب وہ نہیں ہے, تو اب یہ جو ہے وہ سہیل آفریدی جو ہے ان کو ایک نیا مل گیا ہے جس کے ذریعے یہ ایک انتشار پھیلانے کا ماحول بنایا ہوا ہے. لیکن سر میں جانب جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ نے بات ایسی کر دی ہے مصطفیٰ بلوچ صاحب کہ 12-13 سال ان کو حکومت بناتے ہوئے ہو گئے ہیں کے پی کے اندر. 17-18 سال تو یقینی طور پر آپ لوگوں کو بھی ہو گئے ہیں سندھ کے اندر. کراچی کا اور سندھ کا جو حال ہے, میں اس پر جانا نہیں چاہتا تھا, میرا موضوع نہیں ہے, لیکن سر اس بارے میں بھی ذرا سوچیں کہ آپ لوگ جس طرح کا کام کر رہے ہیں. سنیں میری بات, 17-18 سال کی پھر ہم پہ کریٹیسزم بھی جس طرح سے کی جاتی ہے نا, پھر اس میں کریٹیسزم کے پی کے لیے نہیں کی جاتی میڈیا میں. یہ بھی پھر آپ نوٹ کریں کہ کے پی کے حوالے سے بات ہی نہیں ہوتی ہے. پھر جب بات آتی ہے تو کراچی کو سینٹر آف اٹینشن بنا کے جو ہے وہ ایک ایسا ایشو بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے اس کے علاوہ کوئی پاکستان میں ایشو ہی نہیں ہے. آپ کا کے پی کے میں جو لوگوں کا حال ہے, وہاں پہ کبھی کوئی رپورٹر جا کے یہ پتہ کرتا ہے کہ وہاں پہ لوگ کس طرح گزر بسر کر رہے ہیں, پشاور کا کیا حال ہے, کون سی پشاور کی بی آر ٹی کا کیا حال ہے, خان صاحب نے جو لنگر کھانے کھولے تھے کیا وہ ان کا کیا حال ہے, خان صاحب نے اپنے دور میں جو نوجوان طبقے کو جو
ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا، ان کو بے روزگار کیا، نہ کوئی 50 لاکھ گھر بنا کے دیے، نہ کوئی 1 کروڑ نوکری دی، 1 کروڑ نوکری میں مطلب 1 نوکری بھی نہیں دی ہوگی کسی کو. تو یہ حال تھا ان پہ. تو میڈیا جو ہے وہ ایک سافٹ ہینڈ رکھتا ہے جو کہ ہمارا گلا بنتا ہے. لیکن کیونکہ ہم جمہوری جماعت ہیں، ہماری ایک برنگنگ جو ہے وہ جمہوری طرز پہ ہوئی ہے، ہماری لیڈرشپ کو شہید بھی کیا گیا، تب بھی ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ پازیٹیو کردار ادا کیا. ہم نے کبھی جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کی. تو آپ حق میں ہیں کہ یہاں پہ تو خان صاحب کو اگر جائز کیسوں میں، مجھے کمپلیٹ کر رہے تھے، جائز کیسوں میں بھی اگر کورٹ میں بلایا جاتا تھا تو وہ ان کو، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو گیٹ کے باہر ان سے انگوٹھا لگایا جاتا تھا، ان کی ویریفیکیشن ہوتی تھی کہ گیٹ کے اندر بھی نہیں آئیں گے وہ. تو اس طرح کا معیار تو کسی سیاسی لیڈر نے ہم نے نہیں دیکھا کبھی کیا ہو کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بھی بالا تر سمجھتا ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں، آج بھی ہم کھڑے ہیں اور ہم اس ملک کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس ملک کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے. ملک کے جو نوجوان ہیں ان کو کوئی آگے بھی ایسا راستہ دکھانا چاہیے. مصطفیٰ صاحب بہت اہم باتیں کر دی ہیں آپ نے. ذرا بتائیے گا اتحادی حکومت اگر بنتی ہے، آپ کو اس کا ایک تو بتائیے گا کہ اس کے امکانات آپ کو لگتے ہیں کہ گورنر کے پی کو ہٹایا جا رہا ہے؟ آپ کا گورنر اس والی بات کے اوپر قائم ہے تو وزیر اعلیٰ کے پی کو یقینی طور پر کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی معاملہ چل رہا ہوگا کہ ہٹانے کا. اگر اتحادی حکومت بنتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی اس اتحادی حکومت کا حصہ ہوگی؟ دیکھیں اگر ایسے کوئی حالات ہوتے ہیں تو ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کی جڑیں تو ہیں خیبر پختونخوا میں اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہے، تو ظاہر ہمارے گورنر بھی وہاں پہ ہیں. تو کوئی ایسے سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی سچویشن بنے گی. لیکن جو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں وہ حالات کے پی کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے کوئی اچھے تو نہیں ہے. وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کوئی آپ کو پبلک کے مسائل حل کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا آپ کو. یا تو وہ اڈیالہ جیل کے باہر نظر آئے گا یا تو وہ خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئے گا. تو یہ تو وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے نا. تو مطلب یہ وزیر اعلیٰ ہے کوئی پرسنل کوئی ملازم ہے ان کو مطلب پبلک نے ووٹ اس لیے دیا تھا. تو اگر ان کا خیر، ہم تو اس چیز پہ بھی ہمارا اعتراض ہے کہ ان کو ووٹ پڑا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو جائز ووٹ پڑا ہے. یہ سب ان کا ایک ببل تھا جو کہ ان قریب اگلے الیکشنز میں آپ دیکھیں گے. اگلے بلدیاتی الیکشن تو خیر وہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہے، نہ خان صاحب نے اپنے دور میں کروائے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن میں بھی وہ کے پی کے اندر وہ رسپانس ان کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں کیا رسپانس ملتا ہے. خانزادہ صاحب جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں، ریومرز ہیں یا حقیقت ہے؟ آپ ذرا کنفرم کیجئے گا. چودھری پرویز الہی پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس بارے میں کوئی خبر ہے؟ اور 10,000 کارکنان اڈیالہ جیل طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے قیادت کی جانب سے کہ اڈیالہ جیل پہنچیں اور وہاں پر انتظار کریں قیادت کے اگلے فیصلے کا. تو یہ بھی مجمع اکٹھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ساجد صاحب، ارباب خضر صاحب نے جو بات کی ہے تو میں نے تو انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ جب آپ کے پاس حالت جنگ میں آپ تھے، جب مشرف صاحب نے جہاز طیارہ اغوا کیس کے اندر نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا تھا، تو اس کے بعد آپ کی پارٹی میں کاف لیگ بن گئی تھی. ہاں صحیح ہے. پی ٹی آئی میں تو کاف لیگ نہیں بنی، 3 سال ہو گئے ابھی تک. آپ کے نہیں ابھی نہیں، آپ کے تو ڈکلیئر آپ کے دیکھیں، میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا. اگر آپ بیچ میں بولیں، اگر آپ اس طرح کریں گے، اگر آپ اس طرح کہیں گے تو پھر میں بات کروں گا. دیکھیں جی، پھر آپ بات سنیں. ارباب صاحب جب سگنیچر کر کے نواز شریف صاحب جا چکے تھے، وہ اسٹیمپ پیپر موجود ہے، وہ آیا تھا، آپ نے کہا کہ ہتکڑیاں لگا کے نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا تھا. آپ سب بھاگ گئے تھے. وہ 10 سال کا ایگریمنٹ تھا، ایسے دکھایا گیا. 10 سال کا ایگریمنٹ دکھایا گیا اس کو نواز شریف صاحب کو. چلے گئے، آپ کی کاف لیگ بن گئی، آپ کے ورکر بھاگ گئے، آپ نے نواز شریف صاحب کا ساتھ نہیں دیا. نواز شریف صاحب کی بیگم جو ہے وہ اکیلے کراچی کے اندر اے ٹی سی کورٹ کے باہر کھڑی رہی. ایک مشاہد اللہ صاحب تھے، ایک ان کی بیگم صاحبہ تھی. پی ٹی آئی تو اس کا ورکر کھڑا ہے. آپ تو اپنے قائد کو چھوڑ کے بھاگ چکے تھے. کاف لیگ بن گئی تھی، بک گئے تھے. 10 سال جہاں تک بات رہی فوج کے خلاف بات کرنے کی، تو آپ کی ٹی وی کے اوپر تاریخیں موجود ہیں. احسن اقبال کی تقریر دیکھیں، مریم نواز کی تقریر دیکھیں، پرویز رشید کی تقریر دیکھیں کہ آپ نے جو فوج کے خلاف سر میری بات
بات سنیں ذرا، حد سے تو آگے آپ کو نہ یاد نہیں ہے؟ نہیں، آپ نے بولا نہیں ہے، آپ سے جو سوال آپ نے فوج کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں؟ خانزادہ صاحب اس طرح ہوگا نہیں، اس طرح بات ہوگی تو پروگرام نہیں چلے گا. میں اپنے ناظرین سے معذرت کرتا ہوں اور ایک بریک کی جانب جانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ. بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. سب کے جوابات جو ہے وہ حاصل کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اور اس امید کے ساتھ کہ تمام مہمان جو ہیں اپنے جب ان کو موقع دیا جائے گا وہ اپنی باری کے اندر جو ہے وہ اپنی باتوں کا اظہار کریں گے. خانزادہ صاحب، جو سوال آپ سے ہوا تھا 10,000 بندہ اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جی پرویز الہی صاحب کہیں جا رہے ہیں. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ 10,000 بندہ کیا 10 لاکھ بندہ جمع ہوگا، ورکر جمع ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا. یہ 8 مئی کی جو کال ہے لانگ مارچ کی، پورے پاکستان کا ورکر 8 مئی کو لانگ مارچ میں شامل ہوگا. تو اس سے پہلے بھی کئی کال دے چکے ہیں آپ لوگ، لیکن اس کال کا کیا ہوا سب کو پتا ہے. 3,000 سے زیادہ لوگ نہیں جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جمع ہوگا اور آپ کو نظر بھی آئے گا. آپ تو 300 نہیں نکال سکے. آپ نواز شریف کی گرفتاری پہ نواز شریف کی گرفتاری پہ 300 لوگ آپ نہیں نکال سکے. 300 لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے. 300 لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے. میرے سوال کا جواب آپ خود سوچیں نا، مسئلہ یہ کہ 300 لوگ آپ نہیں نکال سکے. نواز شریف کو آپ چھوڑ کے بھاگ گئے. آپ کیا بات کریں گے؟ 8 مئی کا جو احتجاج ہے، آپ 8 مئی کا جو احتجاج ہے، آپ وفاداری کی کیا مثال دیں گے؟ آپ وفاداری کی کیا بات کریں گے؟ آپ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا لوگ نہیں تھے، ورکر نہیں تھے. نواز شریف کو اکیلا چھوڑ کے آپ بھاگ گئے. وہ ایئرپورٹ اس بات کا جواب دیں. میں نے جو آپ سے پوچھا سر، صحیح ہے، ملاقات میں کوئی نہیں تھا. لانڈی جیل کے باہر معلوم چل گیا تھا، کوئی نہیں آتا تھا. رضوان صاحب، میں نے جو آپ سے پوچھا سر، میں نے جو آپ سے سوال کیا وہ تو اس کا تو جواب آپ نے کمپرومائز کیا. 47 کی حکومت سے آپ نے حکومت بنائی، پورے پاکستان سے آپ ہار گئے. 47 کے وزیر اعظم کو بنا کے آپ خوش ہیں. رضوان صاحب، 10,000 بندہ جمع ہوگا اور 8 مئی کا احتجاج اسی سلسلے کی کڑی ہے. یہ آپ کی 47 کی جی ارباب صاحب، کارپیٹ بچھایا گیا. ارباب صاحب آپ کی باری پہ بولیے گا. کارپیٹ بچھایا گیا، کیوں بچھایا گیا؟ سزا یافتہ لوگوں کو آپ نے وزیر خزانہ بنایا، ان کو آپ لے کے آئے. آپ بات کرتے ہیں کہ آپ قانون کی بات کرتے ہیں. اس ملک میں قانون ہے کیا؟ قانون کا جنازہ نکالنے والی پاکستان مسلم لیگ قانون آپ نے جنازہ نکالا ہے. رضوان صاحب، قانون ابھی بھی موجود ہے. قانون ابھی بھی موجود ہے سر، ابھی بھی قانون موجود ہے. یہ بتائیے 8 مئی کا جو احتجاج ہے کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ اور آپ جو 10,000 بندے کو 1 لاکھ بندے کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کی رہائی کے لیے ورکر روڈ پہ آ رہا ہے. 8 مئی لانگ مارچ. اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ ورکر کی طرف سے لانگ مارچ ہے. اس بات کی گارنٹی یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم 1000 ہوں، 2000 ہوں، 10,000 ہوں، 10 لاکھ ہوں، ہم نکلتے رہیں گے. خیبر پختونخوا کا بارڈر کراس کرے گا آپ کا قافلہ؟ خیبر پختونخوا کا بارڈر کراس کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ جو احتجاج شروع ہو رہا ہے ٹانک سے جس کی آپ نے بات کی ہے، یہ ٹانک سے ثوابی ہے. ثوابی کے بعد لائے عمل دیں گے. انشاءاللہ اڈیالہ جائیں گے، پورا پاکستان دیکھے گا. یہ احتجاج اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بندے اکٹھے کرنے. بالکل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ارباب صاحب آپ کا موقع آ گیا. اب ذرا تحمل سے اپنی بات کا جواب دیجیے گا. جو آپ کہنا چاہ رہے تھے، شور کے اندر کوئی بھی بات نہیں سن سکتا. آپ کی اہم بات بھی ضائع ہو جاتی ہے. آپ کو پورا موقع مل رہا ہے سر، 3 منٹ ہے آپ کے پاس. آپ اپنی بات کا جواب دیجئے اور جو سوال اٹھائے خانزادہ صاحب نے ان کے بھی جواب دیجئے. دیکھیں، خانزادہ صاحب جو ہے نا، خانزادہ صاحب ہے پی ٹی آئی کے جو دوسرے ہمارے دوست بھائی ہیں، ہمارے باقی لوگ، وہ سب دیکھتے نا، ہم شام سے لے کر رات 12 بجے تک یہ ٹاک شوز کرتے ہیں، تو اس میں یہ لوگ صرف جھوٹی بولتے ہیں، صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے باتیں کرتے ہیں. نہ دیکھیں ان کے پاس پارٹی کارکن ہے، نہ ان کے پاس عوام ہے. عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا. ان لوگوں نے پورے ملک میں احتجاج کی کال دی تھی. یہاں پر خیبر پختونخوا کی حدود کے اندر صرف موٹر وے بند کر دیا گیا تھا. وہاں پر 2 درجن سے زیادہ لوگ نہیں تھے. جی ٹی روڈ بند کر دیا گیا تھا، وہ بھی خیبر پختونخوا کی حدود کے اندر. وہاں پر بھی 1 درجن سے زیادہ لوگ نہیں تھے، کیونکہ یہاں پر ان کی حکومت تھی، کوئی ان کو ہٹانے والا نہیں تھا. لیکن سر اس وقت آپ نے کیا کیا تھا؟ اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بحث نہیں ہے، یہ بات ہے کہ مذاکرات شروع ہونے چاہیے. اور یہ جو سلسلہ ہے 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، پاکستانی عوام بھی یہ سن کر پک گئے ہیں کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں، ایک مذاکرات کے لیے آگے بڑھتا ہے تو دوسرا پیچھے ہٹ جاتا ہے، دوسرا آگے بڑھتا ہے تو پہلا پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ سلسلہ ختم کرے، مذاکرات کرے، 2 بندے نومینیٹ کر دیں.
دیکھیں مذاکرات جو ہوتے ہیں نا تو وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کس کے ساتھ تو وزیر مذاکرات اعظم کریں؟ کس کو دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے قومی اسمبلی کے اندر بھی اور ادھر بھی؟ دیکھیں اسپیکر ایاز صادق صاحب کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جی انہوں نے 12 اپوزیشن کو کہا ہے کہ آئے بیٹھ جائے مل کر پاکستان بناتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرتے ہیں, ملک میں امن و امان لاتے ہیں. لیکن جب بات مذاکرات کی میز تک آ جاتی ہے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو آپ کس کے ساتھ مذاکرات بھاگ نہیں جاتے. ارباب صاحب آپ چاہتے ہیں کہ مائنس عمران خان کر دیں, ملاقاتیں آپ نے بند کی ہیں, ہم کمزور ہیں تو راستے کیوں بند کرتے ہیں؟ کھول دیں اڈیالہ کو, کھول دیں اڈیالہ کو, کھول دیں آپ اڈیالہ کو کھولیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہ پولیس ہٹائیں اڈیالہ کے باہر. اگر آپ کو 10 لاکھ ورکر نظر نہیں آئے اڈیالہ کے باہر تو ہم پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے آپ کو. آپ پولیس کھڑی کرتے ہیں, ناکے کھڑے کرتے ہیں, گرفتاریاں کرتے ہیں. آپ نے 4000 سے زیادہ ورکر ہمارا جو ہے گرفتار کیے اڈیالہ کے باہر سے. آپ بات کرتے ہیں کہ ورکر نہیں نکلتا ہے. 4000 ورکر گرفتار کیا آپ نے. ابھی تک 4000 ورکر گرفتار کیا آپ نے. ارباب صاحب ایک بات کا جواب دیجیے 4000 گا. ورکر کیا گرفتار کیا آپ نے. گرفتاریاں آپ کرتے ہیں, ڈنڈے آپ مارتے ہیں, لوگوں کو ننگا کر کے ویڈیو آپ بنواتے ہیں, پھر کہتے ہیں ورکر نہیں ہے. ہٹائیں نا آپ ہٹائیں. آپ اڈیالہ جی کے رضوان صاحب ایک پولیس منٹ, ہٹائیں. رضوان صاحب ایک منٹ. ارباب صاحب کیا یہ خبریں صحیح ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے اڈیالہ جیل سے؟ آپ کے پاس ایسی کوئی خبر ہے؟ ارباب صاحب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں سر. یہ آپ شرپسند لوگ ہیں. ارباب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جو شرپسند ہے اس کو پوری قوم جانتی ہے. پالش کر رہا ہے اس کو پوری قوم جانتی ہے. جو 47 پہ حکومت ایک منٹ رضوان صاحب, پوری قوم جانتی ہے. رضوان صاحب ایک منٹ بھائی جان, 47 کی ایک حکومت منٹ, پہ آپ قائم بیٹھے ہوئے ایک ہیں. منٹ, آپ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے. عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیے. عوام نے بانی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, عمران خان کو ووٹ دیا, رضوان صاحب ایک منٹ, آپ صاحب کو ووٹ دیا. آپ کو ووٹ نہیں دیا, عوام نے آپ کو مسترد کیا ہے. پورا رضوان صاحب پنجاب ایسے آ نہیں رہے ہوگا ہیں. بھائی, ایسے نہیں ہوگا یار, یہ بات ہی نہیں ہو پا رہی, کسی کی کوئی بات ہی نہیں سن پا رہا. ارباب صاحب ایک منٹ, ارباب صاحب ایک منٹ رک جائیں, آپ ذرا خاموش ہو جائیں. مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں کہ کیا واقعی یہ باتیں صحیح ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے؟ آپ کی حکومت ایسی کوئی پلاننگ کر رہی ہے؟ بالکل جی, عمران خان صاحب کو کہیں منتقل نہیں کیا جا رہا ہے. ایک نیا جیل بن رہا ہے اسلام آباد کے ہاں, اندر. تو وہ جیل کے حوالے سے ہی باتیں ہو رہی تھی کہ ان کو وہاں منتقل کیا جائے گا, ساری تیاریاں ہو رہی ہیں, تو یہ خبریں درست نہیں ہیں کہ ان کو وہاں منتقل کیا جائے گا؟ بالکل, یہ تو محسن نقوی صاحب کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جب نیا جیل مکمل ہو جائے گا تو عمران خان صاحب کو وہاں منتقل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. مصطفیٰ بلوچ صاحب سے بات, نہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, پروگرام کا حصہ ہیں سر, ان کو بھی موقع دینا چاہیے. مصطفیٰ بلوچ صاحب, جس طرح کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ بھی یقینی طور پر 3.5 سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, دونوں جانب سے جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے, مذاکرات ہو نہیں پاتے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ واقعی اب بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, یہ معاملہ جو ہے کسی نہ کسی طرح ٹھنڈا ہو, ختم ہو, اور عوام بھی اس خلفشار سے اور اس معاملے سے آگے نکلے, ملک بھی ترقی کرے, تو مذاکرات کر کے یہ معاملہ ختم ہی کر دیں, حکومت بھی آگے بڑھے, پی ٹی آئی بھی آگے بڑھے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ دونوں پارٹیوں کو خود پہل کرنی پڑے گی اور اس معاملے کو حل کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس وقت ملک تو آگے ہی جا رہا ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح پاکستان نے ایک عالمی جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا ہے, اس کے علاوہ جو اسلام آباد ٹاکس ہوئے جس میں امریکہ سے اور ایران سے جو وفد آیا اور پوری دنیا نے اس کو سراہا, تو ڈپلومیٹکلی اور ظاہر اس میں بڑا کردار. سر ملک آگے جاتا ہے, غیر ملکی سرمایہ کاری جب پاکستان میں آتی ہے یا پھر لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر, یہ ٹاکس کروانے سے ملک آگے جانے کا کیا تعلق ہے؟ مجھے بولنے دے, کیونکہ آپ کا کافی میں یہاں پہ سن رہا تھا, مجھے تھوڑا انٹرپٹیڈ ٹائم دیں گے تو میں بات کر پاؤں گا. جی جی. چیئرمین بلاول صاحب ایز اے فارن منسٹر, انہوں نے جو پاکستان کا ایک کیس رکھا دنیا کے سامنے, اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک ڈیلیگیشن کی صورت پہ بھی انہوں نے ٹریول کیا, اور وہ کافی جو انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی اور جو انہوں نے وہاں پہ ٹاکس کیے, تو آپ نے دیکھا اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ دنیا میں آج پڑا ہے. کہ صدر زرداری نے بھی ابھی چین کا دورہ کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان آگے جا رہا ہے, پروگریسو پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ہم آگے جا رہے ہیں, اور اس پہ اب یہ میٹر نہیں رہا کہ پی ٹی آئی کے بانی جو ہے وہ جیل میں رہتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, ان چیزوں سے اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑتا ہے یا کوئی فرق پڑے گا حکومت کو یا آپ کی جو عوام ہے اس کو, یا آپ کی جو
جو ملک کی جو معیشت ہے، سب چیزیں اپنے سمت میں چل رہی ہیں، آٹو پہ چل رہی ہیں. ہاں اگر ان کو مین اسٹریم پالیٹکس میں دوبارہ آنا ہے یا وہ معاملات اپنے صحیح کر، تو وہ تو دیکھیں سیاسی لیڈرشپ جو ہوتی ہے، جو سیاسی سر سیاسی استحکام کے بغیر ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ارریلیونٹ چیزیں ہیں کہ سیاسی استحکام نہیں ہے اور ملک ہمارا بہت آگے چل رہا ہے؟ سیاسی استحکام بالکل ہے. میں کہاں سیاسی استحکام نہیں، کون سی کوئی سڑکیں بند ہو رہی ہیں، کون سے بالکل سائیڈ لائن ہوئی ہے اور وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. آپ بولتے ہیں کہ وہ سیاسی اور ان استحکام کے نہیں ہے. جلسے، ان کے ریلیوں میں تو میں نے تو کوئی ایسے کوئی کراؤڈ تو نہیں دیکھا، لوگ تو نہیں آ رہے. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایم پی ایز اور ایم ایل اے نہیں نکال پا رہے. ان کے اپنے خان صاحب کی کوئی پارٹی کے کوئی بندے ہیں، ان کی میں نے کلپ دیکھی تھی، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایز بندے نہیں نکال پا رہے. وہ ان کو کہہ رہے ہیں آپ بندے نکالو، ان کے پروٹیسٹ تو خالی جا رہے ہیں. تو ایسا کوئی سچویشن نہیں ہے جتنا یہ بنا رہے ہیں میڈیا میں کہ بہت بڑی کوئی لاکھوں میں مجمع نکل رہا ہے. ایسا نہیں ہے سچویشن. گراؤنڈ ریئلٹی ڈفرینٹ ہے. اب اگر ان کو خود آنا ہے مین اسٹریم پالیٹکس میں، تو پھر وہ اپنی جو غلطیاں ان پہ معافی مانگے. بھائی غلط چیزیں ہوئی ہیں، ایکسپٹ کرے، موو آن کرے، معافی مانگے. معافی بھی نہیں مانگنی ہے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ کسی تخت پہ بٹھا کے باہر لے کے آیا جائے گا. اور ایسا نہیں ہوتا نا. دیکھیں سیاست میں آپ نے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، لچک بھی دکھانا پڑتا ہے. یہاں پہ آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے ہیں میرے بھائی. انہوں نے جو قربانی دی ہے تو کوئی میں نہیں سمجھتا اس طرح کی سیاسی، اور جیل سے نکلنے کے بعد بھی انتقام نہیں لیا انہوں نے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے. تو یہ سیاسی بردباری ہوتی ہے جس کا دور دور تک آپ کو جو ہے نا پی ٹی آئی میں اس چیز کی جو ہے نا وہ جھلک نظر نہیں آئے گی. سیاسی میچورٹی نہیں ہے، نیچرل پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ایک آرگینک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ایک ہجوم، ایک موب کی صورت میں انہوں نے اپنی سیاست کی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کی وکٹیں جس طرح گرتی گئیں دھڑا دھڑ خان صاحب کے جانے کے بعد. یہ بات کنفرم کر دی جائے. چودھری پرویز الہی آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں، یہ والی بات وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے. آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں؟ وہ نہیں، ابھی ایسی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. ہوگا تو ظاہر میڈیا کے سامنے شیئر کر لیں. ٹھیک ہے، سب کے سامنے بالکل اعلان کیا جائے گا. خانزادہ صاحب جس طرح کی بات انہوں نے کی ہے کہ یہ موضوع ہی نہیں ہے ملک کی ترقی میں. آپ کی پارٹی جو ہے وہ کوئی بھی کردار ادا کر لے، ملک آگے بڑھے گا. اور چاہے آپ کی پارٹی احتجاج کرے، اور آپ کی پارٹی کے اندر جو گروپ بندیاں ہیں وہ بھی اس چیز کی بہت بڑی جو ہے وجہ ہیں. اور آپ کا ایک اپوزیشن رہنما کے ساتھ مل کر اگر آپ کی پارٹی کے ارکان جو ہیں وہ دوسرا کوئی گروپ بنا لیں یا کوئی قومی حکومت بنانے کی کوشش کریں، تو اس کا پھر حل کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں، ابھی مصطفیٰ بلوچ صاحب نے کہا کہ جی ملک ترقی کر رہا ہے. 400 روپے کا پیٹرول ہے، ملک ترقی کر رہا ہے. 246 روپے کا 286 روپے کا ڈالر ہے، ملک ترقی کر رہا ہے. ملک میں انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، ملک ترقی کر رہا ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے. تو یہ اگر اس کو آپ ترقی سمجھتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو یہ ترقی مبارک ہو. اس پاکستانی قوم کو یہ ترقی پسند نہیں ہے. اگر یہ ترقی ہے تو آپ کی نظر میں ترقی ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عوام کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عوام کو مسئلہ دیکھیں، عوام کو تو بہت مسئلہ ہے. یہ بے حس ہو چکے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے عوام کی. یہ سر رہے آٹو پہ ملک کو لگا دیا. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. یہ ملک آٹو پہ لگا ہوا ہے. یہ ملک نہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں، نہ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں. یہ بات تو مانے نا کہ آپ کی پارٹی کے اندر گروپ بندیاں ہیں. سر ہماری پارٹی کی گروپ بندیاں کو چھوڑیں. میں مصطفیٰ بلوچ صاحب کو بتا دوں کہ جب بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا تو آپ کی 4 پارٹیاں بن گئی تھیں. شاید ان کے علم میں نہیں ہے. ابھی جو شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ جب بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو 4 پیپلز پارٹیاں بن چکی تھیں. 11 سال نہیں تو ہمارے پر تنقید کر رہے ہیں نا. ہم تو بول رہے ہیں کہ ریاست کا جو ہمارے اوپر پاکستان تحریک انصاف پہ جو ظلم، فسطائیت اور جبر کا یہ 2.5 سال 3 سال سے ماحول چل رہا ہے، پھر بھی ہمارے ورکر کھڑے ہیں، گرفتاریاں دے رہے ہیں، روڈ پہ مار کھا رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں. اگر ہم کمزور ہیں تو ہمیں مظاہرے آپ یہ بات مانتے ہیں نا آپ کی پارٹی کے نا گروپ بندیاں ہیں؟ سر گروپ بندیاں تو ہر پارٹی میں ہوتی ہیں. جب یہ حالت جنگ میں پارٹی ہوتی ہے، آپ کا قائد گرفتار ہے، تو گروپ بندیاں ہوتی ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں جناب عالی کہ نواز شریف پکڑا گیا تو کاف لیگ بن گئی. بھٹو صاحب پکڑا گیا تو 4 پیپلز پارٹی بن گئی. ابھی تک پی ٹی آئی میں کوئی پارٹی ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی گروپ پوری پارٹی بنا کے لے گیا. پارٹی بھی وہیں کھڑی ہے، قیادت بھی وہیں کھڑی ہے، ورکر بھی وہیں کھڑا ہے، اور پارٹی میں جو رہنما ہے وہ بھی کھڑا ہے. نہ وہ معافی مانگ رہا ہے، نہ وہ باہر جا رہا ہے. آپ اس کی ہمت دیکھیں.
جو 4 گروپ بنے اور ان کا زرداری کیا؟ صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں 11 سال جیل کاٹی ہے، مجھے پتا ہے کتنی جیل کاٹی ہے ضیاء الدین کلفٹن میں اور سینٹر جیل میں ایسی لگا کے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم تنقید نہیں کرنا چاہتے نہ نواز شریف صاحب پہ نہ زرداری صاحب پہ. ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ آپ نے کس طرح جیلیں کاٹی ہیں، کس طرح آٹو پہ ملک چلا رہے ہیں، کس طرح آپ مافیاں مانگ کے جوتے پالش کر کے حکومت میں رہ رہے ہیں، کیا کچھ آپ نے تباہ کیا ہے 20 سال میں سندھ کو. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام آئے، قانون آئے، انصاف ہو، تو آپ چیئرمین عمران خان کی ملاقاتیں کھولیں اور ان کا علاج کرائیں، اس کے بعد آگے بڑھیں. ارباب خضر آیا صاحب، جس طرح ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہوئی ہے اس کی وجہ سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہو رہا ہے. ملاقاتیں جاری رہتی تو شاید اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہوتی. یہ ملاقاتیں جاری ہو بھی سکتی ہیں، اس کے لیے صرف ایک آرڈر کی ضرورت ہے. اور ملک کے ترقی کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب نے، یقینی طور پر آپ بھی ان باتوں کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے، فیل کر رہے ہوں گے، لیکن آپ سمجھتے ہیں واقعی کہ ملک ترقی کر رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کی بات ہے جی تو دیکھیے وہاں پر مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر جو بھی ملنے جاتا تھا وہ باہر آ کر ایک ملک دشمن بیانیہ پیش کرتا تھا. جب ان کی بہنیں ملتی تھی وہ باہر آتی تھی وہ ایک بیان داغ دیتی تھی. جب وہ وزیر اعلیٰ ملتے تھے وہ باہر آتے تھے وہ کوئی دوسرا بیان داغ دیتے تھے. جب پارٹی کے دوسرے ارکان ملتے تھے وہ باہر آ کر کوئی تیسرا بیان داغ دیتے تھے. ریکارڈ پہ یہ موجود ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے خود ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے نام پہ کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی، کوئی نام نہیں رکھا جائے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر علی امین گنڈا پورو وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور کا نام کیا نہیں بدلا، عمران خان اسٹیڈیم اس پہ نہیں رکھ دیا. تو دیکھیں ایسے حالات میں آپ کس طرح ملاقاتیں کر سکتے ہیں کہ جب وہاں سے آ کر وہ جھوٹا بیانیہ پیش کرتے تھے. ہم نے تو 12 انہیں کہا ہے سر ملک کی ترقی کے حوالے سے بھی سوال کیا تھا میں نے، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ملک واقعی ترقی کر رہا ہے؟ نا ملک بالکل ترقی کی جانب جا رہا ہے. یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، جب یہ 25 نومبر 2025 کو آئی ایم ایف کی ٹیم آئی تھی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. ایک اور رپورٹ بھی آئی تھی 5000 ارب روپے کی کرپشن کی بھی رپورٹ آئی تھی، اس کا بھی حوالہ دے دیا کریں. وہ بھی کرپشن پاکستان میں ہی ہو رہی ہے، مریخ میں نہیں ہو رہی. دیکھیں یہ جو باتیں ہوتی ہے نا تو یہ صرف وہ دکھانے کے لیے. ایک رپورٹ جو آپ کے حق میں آئے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھی ہے، یہ طیارہ جو خریدے خلاف آئے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رپورٹ یہ بھی جھوٹ ہے. ملک ترقی کر رہا ہے، 11 ارب روپے کا طیارہ خرید لیا ہے. پیٹرول کی بات کی تو پیٹرول تو پوری دنیا میں مہنگا ہوا ہے، امریکہ میں بھی مہنگا ہوا ہے. جتنا پاکستان میں مہنگا ہوا ہے نا، نہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے، نہ انڈیا میں ہوا ہے، نہ سری لنکا کے اندر ہوا ہے. پاکستان کے اندر تو راستہ سب کھلا ہوا تھا. پاکستان میں 53 روپے، باقی ملکوں کے اندر تو 11-12 روپے بڑھے ہیں، پاکستان میں 53 روپے کا اضافہ ہوا ہے. سر آپ یہ کہتے تو ہیں کہ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، لیکن تناسب بھی تو دیکھیں. دیکھیں آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے تو وہ میرے خیال میں وہ راستے بھی اب کھل رہے ہیں تو پیٹرول انشاءاللہ سستا ہو جائے گا. یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر آج پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ آج پیٹرول 1000 روپے ہوتا. 1000 روپے ہوتا ہی نہیں، پیٹرول ہی نہیں ہوتا. یہ بولیں کہ پیٹرول ہی نہیں ہوتا. آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو پیٹرول ہی نہیں ہوتا. یہ سارے غلط کام تو ہم بھی ڈال دیں، اپنا نہ بولیں آپ. جب ان پی کو ٹی آئی میں 150 روپے کا پیٹرول ہوا تو آپ نے چیخیں مارنا شروع کر دی تھی. 150 روپے کے اوپر تو چیخیں مار رہے تھے آپ. پورے توتے آپ کے بول رہے تھے، پوری دنیا چلا رہی تھی. 150 جب پیٹرول مہنگا کرنا تھا، سر مہنگا کرنا تھا اس وقت سستا کر دیا آپ نے، اس کا نقصان پاکستان نے بھگتا تھا. یہ والی بات بھی پرائم منسٹر صاحب نے 6 روپے مہنگا کر لیا. دیکھیں ان باتوں کو آپ ذرا دیکھ لیں. چلیں ارباب صاحب آخری سوال کا جواب دے دیں. ارباب صاحب آخری سوال کا جواب دے دیں. جو میرا سوال ہے سر، سچ بولیں گے. ناراض ارکان کے حوالے سے جو ہے جو پی ٹی آئی کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں اور گورنر کے پی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے، آپ ایز اے سیاسی ورکر سینئر سیاستدان کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ناراض ارکان جو ہیں وہ کتنے پاورفل ہونے والے ہیں؟ اور جو موجودہ قیادت ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کمپرومائز ہو گئی ہے، کیا یہ ناراض ارکان اس قیادت سے بھی احتساب لیں گے، حساب لیں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا تو پی ٹی آئی اب کس سے پارینہ بن چکی ہے. اب یہاں پر دیکھیں ان کو اپوزیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جو اراکین اسمبلی تھے پرانے اسمبلی کے، وہ ان پہ کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں. جو 2013 کے تھے وہ اس پہ 2018 والوں پہ الزامات لگا رہے ہیں. ابھی جو ہے نا تو ابھی یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں.
تو ان کو تو اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو خود ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اپنی کرپشن کی ٹھیک ہے، وقت کم ہے ارباب صاحب، وقت کم ہے۔ رضوان صاحب جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ اپوزیشن کو تو آپ کو ضرورت ہی نہیں، آپ کے اپنے ارکان ہی اتنے کافی ہیں، اور جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں میڈیا کے اندر آپ نے سنا ہوگا۔ میں وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 13 14 15 سال سے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن ہے تو نیب ان کے پاس ہے، ایف آئی اے ان کے پاس ہے، اینٹی نارکوٹک فورس ان کے پاس ہے، فوج ان کے پاس ہے، ادارے ان کے پاس ہیں، حکومت ان کے پاس ہے، وزیر اعظم ان کے پاس ہے۔ اگر کوئی ایک ایم پی اے بھی کرپٹ ہے تو آپ کو قسم ہے آپ کی، چلیں آخری سوال، قسم ہے آپ کو کہ صبح گرفتار کرو، آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کرو آپ۔ جی ارباب صاحب، کب ہوں گے؟ 3 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، جیل میں جانے کا ٹائم تو آپ کا اور زرداری کا آ گیا ہے، جیل میں جانے کا ٹائم تو آپ کا اور زرداری صاحب کا بھی آ گیا ہے، ٹائم تو آپ لوگوں کا بھی آ رہا ہے جیل میں جانے کا، پی ٹی آئی کا نہیں آ رہا، آپ لوگوں کا جیل میں جانے کا ٹائم آ رہا ہے۔ آپ کے 3 سال سے آپ خاموش ہیں، 13 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، کرپشن ہے، کرپشن ہے، کرپشن ہے۔ دونوں مہمان خاموش ہونے کو تیار نہیں، اور اس طرح آواز جو ہے نا وہ دونوں مہمانوں کی اوپر ہوگی اور لوگ جو ہیں وہ کوئی بات نہیں سن پائیں گے۔ پروگرام اپنے اختتام کو ہم پہنچاتے ہیں، دونوں پارٹیوں کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آ گیا، پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، فیصلہ کرنا آپ کے اوپر ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون باتیں گھما رہا ہے۔ پروگرام آپ نے دیکھا، دیکھنے کا بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔